खुदावंद यसु मसीह के जलाली ज़िंदा पाक नाम में तमाम फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आपको खुश आमदीद कहता हूँ और बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। तो जी नाजरीन, आज फिर मैं एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज बात हम करेंगे नजात पर, क्योंकि सारी दुनिया हम देखते हैं मुश्किलातों की कैद में फंसी हुई हैं। इंसानों की ज़िंदगियां बदमज़ा हैं। लोग तीरगी के अंदर, वैरानी के अंदर, ख़राबी के अंदर, उदासी के अंदर अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। लेकिन इस दौर में हर एक शख्स को निजात की ज़रूरत है। तो आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, मैं सबसे पहले उनका तारुफ़ करवाऊंगा, तो फिर हम निजात पर बात करेंगे। तो आज मेरे साथ नाजरीन जो गेस्ट मौजूद हैं, खुदा के अजीम खादिम पास्टर पतरस जॉन साहब और FGCC आई चर्च के वो पासबान हैं। खुदा मुगलपुरा में अपने जलाल के लिए एक बड़ी कलीसिया के दरमियान उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। वो उनकी पासबानी कर रहे हैं, और ना सिर्फ खुदा मुगलपुरा में बल्कि मुल्क पाकिस्तान के बहुत सारे एरिया में भी खुदा उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। रोज़ बरोज़ खुदा उनके वसीले से नए काम कर रहा है, लोग बरकत पा रहे हैं, खुदा उनके वसीले से कलाम कर रहा है। तो आज इस खूबसूरत शो में मैंने अपने मेहमान को इसलिए मदऊ किया है, खुदा के खादिम को, ताकि वो पुरफज़ल बातें निजात के ताल्लुक़ से आप तक पहुंचा सकें। तो जी नाजरीन, मैं चलता हूं अपने गेस्ट की तरफ। तो मैं भाई साहब इस खूबसूरत शो में पुरफज़ल बातें में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू जी। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ अपने प्यारे भाई पास्टर ज़बलून का, फ़ज़ल टीवी की सारी टीम का, प्यारे भाई पास्टर इमरान का, सिस्टर महवश का और सारी इस इंतज़ामिया का कि आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया, ताकि हम इस खूबसूरत प्रोग्राम में, जिसका अनवान ही बड़ा खूबसूरत है कि पुरफज़ल बातें, आमीन, इसमें बैठकर हम खुदावंद के पाक कलाम को सीख सकें। तो मेरा ईमान है कि जब आज इस कलाम को हम सीखेंगे निजात के तौलक से, तो खुदावंद खुदा हम सबको बड़ी बरकत देगा। आमीन। तो पादरी साहब, पहला मेरा सवाल ही ये है कि हम बात करेंगे निजात पर, कि निजात क्या है, हमारे नाजरीन को बताएं। मैं सबसे पहले एक हवाला आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। खुदावंद के पाक कलाम में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 3 बाब और उसकी 14वीं, 15वीं और 16वीं आयत और 17वीं आयत, 4 आयत की तलावत आपके सामने करूँगा। यहाँ पर लिखा है, और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आज जो हमने टॉपिक को चुना है वो है निजात के तौलक से। तो प्यारे भाई पास्टर ज़बलून साहब के बाइबल मुक़द्दस जी हमें इस बारे में बताती है कि इंसान जब पैदा होता है, यस, तो पैदा होने के साथ साथ बाई बर्थ ही वो गुनहगार है। यस, एक इंसान गुनाह करे या ना करे, जब जवान होता है या बचपन के अंदर या लड़कपन के अंदर आता है, तो एक इंसान गुनाह करे या ना करे, उसकी शरिस्त के अंदर गुनाह है, यानी मरूसी गुनाह उसकी ज़िंदगी के अंदर मौजूद है। यस, जिस तरह एक सांप है, सांप डसे ना डसे उसके अंदर जहर है, इसी तरह इंसान गुनाह करे या ना करे, उसे उसकी शरिस्त के अंदर गुनाह है। यस, और इस गुनाह से निकलने के लिए उसे किसी हिफ्ज़ी की ज़रूरत है। यस, और बाइबल मुक़द्दस इसीलिए हमें निजात के तल्लुक़ से बताती है। यस, और इस टॉपिक के अंदर जो आज हमने चुना है कि निजात क्या है, यस, तो खुदा के पाक कलाम के अंदर खुदावंद यसु मसीह की गुफ्तगू है
ایک شخص کے ساتھ جس کا نام نیکودیمس ہے، Yes. اور نیکودیمس اپنے زمانے کا پڑھا لکھا شخص ہے، وہ شریعت کا ایک بہت بڑا عالم ہے، Yes. اور یہودیوں کی صدر عدالت جس کو سنہیڈرن کہا جاتا ہے، اس کا وہ اہم رکن ہے۔ Yes. اور پھر جو اگلی بات ہے کہ وہ یروشلم کے جو 3 اس وقت کے ٹاپ کلاس کے 3 امیر تھے، ان میں ایک نیکودیمس بھی ہے۔ Yes. اور نیکودیمس خداوند یسوع مسیح کی معجزات سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اپنے دل کے اندر ٹھانا کہ آج شام کو میں خداوند یسوع مسیح سے شخصی طور پر ملوں گا۔ آمین. یعنی شریعت اس کے پاس ہے، شریعت کا نالج اس کے پاس ہے، لیکن یسوع مسیح کے معجزات نے اسے قائل کیا ہے، یسوع مسیح کے معجزات نے اسے متاثر کیا ہے، اور وہ اس بنا پر خداوند یسوع مسیح سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ اور جب شام کے وقت یسوع مسیح سے ملنے کے لیے آتا ہے تو اس ٹاپک تیسرے باب کے یعنی جو ٹاپک ہے، جو گفتگو ہے نیکودیمس اور یسوع مسیح کے بارے میں، Yes. تو میں پاسٹر زبلون صاحب اس میں جو پہلا ٹاپک یسوع مسیح اس کے ساتھ شروع کرتے ہیں، جو پہلا موضوع اس کے ساتھ چھیڑتے ہیں، وہ نئے سرے سے پیدا ہونا۔ بے شک. اس ٹاپک پر یسوع مسیح اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ اور پھر جب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو نئی پیدائش کے بعد اب یسوع مسیح اس ٹاپک پر آتے ہیں جس ٹاپک کے لیے وہ اس دنیا کے اندر آئے ہیں، بے شک. اور وہ ٹاپک نجات کا ہے۔ یس. تو پائی صاحب، نجات اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو کیا طریقہ کار ہے اکارڈنگ ٹو دا بائبل؟ اچھا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ بائبل مقدس کے اندر پاسٹر زبلون صاحب، بائبل مقدس ایک دنیا کی ایسی کتاب ہے، ایک ایسی الہامی کتاب ہے یس. جو نجات کے بارے میں بالکل درست راہ دکھاتی ہے، آمین. بالکل کریکٹ رستہ دکھاتی ہے۔ آمین. اور نیکودیمس یسوع سے متاثر ہو کر یسوع سے ملنے کے لیے آیا۔ اب نئی پیدائش کے بعد جو یسوع مسیح اس کا فوکس لانا چاہتے ہیں نجات کے بارے میں، یس. یہودی لوگ کہتے ہیں کہ نجات صرف ہمارے لیے ہے، برکتیں صرف ہمارے لیے ہیں، یس. ہر چیز کے ہم دعوے دار ہیں۔ لیکن بائبل مقدس کے اندر یسوع مسیح نے نجات کی اصل ابتدا نیکودیمس کو بتائی۔ یس. اور جب یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یس. اب پاسٹر زبلون صاحب، جو نجات کی اصل ابتدا ہے نا، یس. وہ خدا کی محبت ہے۔ آمین. وہ خدا کی کیا ہے؟ محبت ہے۔ اب یہودی لوگ کہتے ہیں کہ خدا صرف ہم سے محبت کرتا ہے۔ یس. یہودی لوگ کہتے ہیں کہ خدا غیر قوموں سے محبت نہیں کرتا۔ خداوند یسوع مسیح نیکودیمس کو ایک سچائی بتا رہے ہیں، یس. اور وہ سچائی کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اسے بتا رہے ہیں کہ خدا صرف یہودیوں سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ پوری دنیا سے محبت کرتا ہے، آمین. پریز گاڈ. اور نجات کی جو اصل ابتدا ہے وہ خدا کی محبت ہے۔ محبت ہے. اور پھر بائبل مقدس کے اندر اس خاص محبت پاک کلام کے اندر لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ یس. اب جیسی نہیں کہا اس نے، اگر جیسی کہا ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ ماں جیسی، کسی اور جیسے. ہاں کسی اور جیسی، بالکل. ماں جیسی، باپ جیسی، شوہر اور بیوی جیسی، یعنی رشتہ داروں جیسی محبت، کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہاں دوستوں جیسی محبت۔ لیکن یسوع مسیح نے جو ورڈز استعمال کیا، ایسی محبت، بھی ایسی ہے ہی نہیں دنیا ہاں یعنی ایسی محبت جس کی انسانی زبان اس کو بیان ہی نہ کر سکے، میں. آمین. پریز گاڈ. کہ انسانی زبان اس محبت کو بیان نہیں کر سکتی۔ یس. اور جو بات سیکھنے والی ہے اس محبت کے اندر، یس. یہ محبت وہ محبت نہیں جو وہ اپنے برگزیدوں سے کرتا ہے، یس. جو وہ اپنے مقدسین سے کرتا ہے، بے شک. بلکہ اس محبت کے اندر جس کا یہاں پر ذکر ہوا ہے، اس محبت کے اندر رحم ہے، آمین.
اس محبت کے اندر ترس ہے. آمین. اور جب ہم زبور 145 پڑھتے ہیں تو زبور 145 کی 9ویں آیت کے اندر میں یہاں پر اس کو پڑھنا چاہتا ہوں کہ اس کی رحمت ساری مخلوق پر ہے. آمین. کہ خدا بطور خالق بالکل. وہ ساری تخلیق سے کیا کرتا ہے؟ ان پر رحم کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. آمین. اور یسوع مسیح نیکودیمس کو یہی چیز بتا رہے ہیں ویری نائس. کہ خدا کسی ایک قوم سے، کسی ایک قبیلے سے، کسی ایک امت سے نہیں، بلکہ خدا ساری دنیا سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. بالکل. اب پر سب بات ایک اگلی بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر گناہ ہے، اس دنیا کے اندر بدی ہے. بے شک. خدا اس گناہ سے محبت نہیں کر رہا. بالکل. خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے، لیکن خدا انسان کی روح سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. آمین. اب جو اگلا یعنی جو بات ہم نے انسان نجات کس طرح حاصل کر سکتا ہے. تو بھائی صاحب آپ بہت خوبصورت باتیں کر رہے ہیں نجات کے تعلق سے. تو جی ناظرین، آپ سن رہے ہیں نجات کے تعلق سے خدا کی جو محبت ہے وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے. اور خدا کسی عام یا ایک انسان سے محبت نہیں کرتا. خدا کوئی امیر ہے، غریب ہے، ادنا ہے، اعلیٰ ہے، گورا ہے، کالا ہے، ہر ایک سے بے انتہا محبت کرتا ہے. آپ سن رہے ہیں نجات کے تعلق سے، تو ہم مزید اچھی اچھی باتیں، پرفضل باتیں آپ تک ہمارا گیسٹ پہنچائے گا. تو ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. لیں گے ایک بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. گاڈ بلیس یو. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں. تو ہم بات کر رہے تھے نجات پر اور خدا کی محبت پر. تو پادری صاحب بڑی خوبصورت باتیں آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ کر رہے ہیں. تو میں ایک اور کوسچن آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ نجات یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے. تو یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا نے جو کام کیا ہے اچھا کیا ہے. سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، اور زمین کو بنایا، سمندروں کو بنایا، روشنی کو بنایا. تو پادری صاحب ساری چیزوں کو جب خدا بنا رہا تو ہر چیز کو کہتا تھا اچھا اچھا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو زمین پر اچھے کام کرتا ہے وہ خدا کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے. تو کیا انسان اپنی نیکیوں سے یا اچھے کاموں سے نجات حاصل کر سکتا ہے؟ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. بڑا اچھا سوال کیا آپ نے بھائی صاحب کہ کیا انسان اپنے کاموں سے. یس. تو بائبل ہمیں اس کا روٹ دیتی ہے، اس کا طریقہ دیتی ہے نجات کا. پہلی بات ہے کہ ہمیں اس طریقے کا پتہ ہونا چاہیے. بے شک. اور طریقہ خداوند یسوع مسیح نے 14ویں آیت کے اندر بتایا ہے. یس. اور کیا طریقہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے نجات آئے گی. یس. اور یہاں پر لکھا ہے کہ اور جس طرح موسیٰ نے سام کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے. یس. اب خداوند یسوع مسیح شریعت سے مقدس موسیٰ کا حوالہ دے رہے ہیں. یس. اور یہودی لوگ مقدس موسیٰ کی بڑی عقیدت کرتے ہیں، بڑی ان کی عزت کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی. اور وہ یسوع اپنی نیکودیمس کی توجہ کو اس پوائنٹ کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ یعنی موسیٰ نے جو سام کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا تھا، بالکل وہ ایکچولی مسیح کے کام کو بیان کیا گیا تھا، وہ طریقہ بتایا گیا تھا. یس. اور وہ طریقہ کیا تھا کہ موسیٰ نے سام کو بیابان پر اونچے پر چڑھایا. اور اسی طرح ضرور ہے، اس نے کہا کہ ضرور ہے یس. کہ جس طرح سانپ اس بیابان میں اونچے پر چڑھایا گیا، یعنی جب یہودی لوگوں کے اندر انہوں نے نافرمانی کی یس. اور کاٹنے والے سانپ وہاں پر آئے، بالکل. تو خدا نے کہا کہ ایک پیتل کا سانپ بنا کر اس کو ایک بلی پر لٹکا دیا جائے، اور جو اس پر نگاہ کرے گا اس کو وہ بچ جائے گا، اس کو شفا ملے گی. اور اب خداوند یسوع مسیح سے بتا رہے ہیں کہ اسی طرح اسے کہا ضرور ہے، یس. یعنی یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت لازمی ہے
کہ ابن آدم یعنی آدم کا بیٹا، اب ابن آدم کی جو اصلاح ہے انہیں پتا ہے کہ یہ مسیح موعود کے بارے میں ہے، یس اور یسوع مسیح نیکودیمس کو بتا رہے ہیں کہ میں جو آپ کے سامنے ابن آدم ہوں، میں وہی ابن آدم ہوں جس کی دانیل نے ذکر کیا تھا، میں وہی ابن آدم ہوں جو مسیح موعود ہے۔ آمین اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی کیا ہوگا، مجھے بھی صلیب پر دیا جائے گا، آمین، پریز گاڈ، مجھے صلیب پر چڑھایا جائے گا، یس اور صلیب پر میں کیا کروں گا، بنی نوع انسان کے لیے کفارہ دوں گا۔ یس یعنی ضرور ہے، اور پاک کلام کے اندر ہمیں اونچے پر چڑھائے جانے سے مراد ہے کہ صلیب پر ان کی موت ہوگی۔ یعنی مقدس موسیٰ نے یسوع مسیح کے صلیب پر چڑھائے جانے کو اپنی شریعت کے اندر پیش کیا ہے، اور وہ نیکودیمس کو وہی بتا رہے ہیں۔ مسیح کی موت کا عکس، یعنی ہاں جی، مسیح کی موت کا عکس ہے، جی جی، عکس جو بتایا گیا، پکچر ہمیں نظر آ رہی ہے نئے عہد نامے کے اندر۔ یس یس، اور پاک کلام کے اندر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ اس موت کو خدا نے مقرر کیا ہے، آمین، اور مقرر کیوں کیا ہے کہ اس موت میں دنیا کی زندگی ہے۔ آمین، المسیح کی موت میں دنیا کی کیا ہے، زندگی ہے۔ آدم جینے کے لیے آیا، یس، لیکن وہ دنیا کو موت دے کر گیا۔ یسوع مرنے کے لیے آیا، تاکہ اور وہ اور دنیا کو زندگی دے کر گیا۔ آمین، ہاللویہ۔ پریز گاڈ، اب یہاں پر لکھا ہے کہ اس موت کو ازل سے مقرر کیا گیا تھا یس، کہ یہ انسان کے گناہ کا مکمل طور پر کفارہ اور فدیہ ہو۔ یس، یہ موت ایک عظیم عوضی اور نمائندے کی طرف سے اس ہماری قرض کی ادائیگی ہے جو انسان نے خدا کو ادا کرنی تھی۔ یس، اور مسیح کی موت ہمارے ایمان کی کیا ہے، بنیاد ہے، یہ فنڈیشن ہے۔ یس، اور المسیح کی موت مسیح ایماندار کی زندگی ہے۔ آمین، المسیح کی موت ایماندار کے لیے فردوس کا، جنت کا حق نامہ ہے۔ آمین، اور المسیح کا اونچے پر چڑھایا جانا اور رسوا کیا جانا مسیح ایمانداروں کے لیے ایک سیڑھی ہے جس پر وہ چڑھ کر پاک ترین مقام میں داخل ہوتے ہیں اور آخر کو جلال پاتے ہیں۔ آمین، یعنی یہ ساری مسیح کی، یعنی نجات پاتے ہیں۔ ہاں جی، Yes. اب پاک کلام کے اندر یعنی یہ سچ ہے کہ ہم گنہگار ہیں، اور ہماری خاطر کون، مسیح نے دکھ اٹھایا۔ Yes. یہ سچ ہے کہ ہم موت کے حقدار تھے، لیکن وہ حق کس نے ہماری خاطر، مسیح نے موت کو سہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہم قصوروار اور قرضدار ہیں، لیکن المسیح نے اپنے خون سے ہمارے قرض کیا کر دیے ہیں، معاف کر دیے ہیں۔ یہ حقیقی انجیل ہے، آمین، یہ انجیلی خوشخبری ہے۔ اور بلی گرام نے اس واقعہ کو اس جو میں نے حوالہ جات پڑھا آپ کا، یسوع اور نیکودیمس کی جو گفتگو ہے، اس پر اتنی زیادہ پریچنگ کی ہے، اتنی زیادہ پریچنگ کی ہے کہ بہت سی روحوں کو جیت کر اس نے خدا کے خاندان میں شامل کیا ہے۔ تو مسیح کی موت، یہاں پر ایک اور چیز ایڈ کروں گا، اگر کوئی انسان نجات نہیں پاتا، آپ بتا رہے کہ نجات مسیح کے وسیلے سے مسیح اونچے پر چڑھایا گیا، تو اگر نجات نہیں پاتا تو کیا نقصان ہو سکتا ہے، یہ بھی ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں۔ اب پہلا پوائنٹ تھا کہ نجات کی ابتدا کہاں سے ہوئی، وہ خدا کی محبت۔ دوسرا پوائنٹ تھا کہ نجات کا طریقہ بائبل بتا رہی ہے کہ یسوع مسیح نے عوضی کے طور پر صلیب پر کیا دیا ہے، مسیح پر ایمان کفارہ رکھنے دیا۔ سے ہم اب تیسرا طریقہ کہ المسیح کی موت سے ہم شخصی فائدہ کس طرح لے سکتے ہیں، بالکل، ایک شخص کو کس طرح المسیح کی موت سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو کلام بتاتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر کیا لائے، ایمان لائے۔ یس، اب یہاں پر جو کوئی، یہ جو اصطلاح ہے بڑی عالمگیر ہے، اس میں مشرق، مغرب، شمال، جنوب چاروں سمتیں شامل ہیں۔ بالکل، اس میں گورا، کالا، عربی، اجمی سب کچھ شامل ہے۔ اس میں انگلش بولنے والا بھی شامل ہے، پشتو بولنے والا بھی شامل ہے، اردو، یعنی دنیا کے اندر جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، تاکہ جو کوئی، وہ سب کے سب کیا ہیں، شامل ہیں۔ اور خدا سب کو موقع دے رہا ہے یس، کہ آپ جس بر اعظم کے اندر رہتے ہیں، آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں، آپ مغرب میں رہتے ہیں، مشرق میں رہتے ہیں، شمال میں رہتے ہیں، جنوب میں رہتے ہیں، خدا
آپ کو کیا کر رہا ہے؟ ایک موقع دے رہا ہے، آپ کو ایک تجویز دے رہا ہے کہ جو کوئی اس پر کیا لائے؟ ایمان لائے۔ تو اگر کوئی ایمان نہ لے کر آئے تو وہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اس کا نقصان کیا ہے؟ اچھا، اب ایمان کہ یسوع پر کیا لائے؟ ایمان لائے۔ ایمان کا مطلب ہے یقین کرنا۔ ایمان، مسیح پر ایمان لانا نجات کی چابی ہے، اس بات کو نوٹ کر لیں۔ المسیح پر ایمان لانا نجات کی چابی ہے۔ کیوں نجات کی چابی ہے؟ یہاں پر لکھ دیا ہے کہ جو کوئی ایمان لائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یسوع کے کفارے پر ایمان لائے۔ یسوع نے صلیب پر جو لہو بہایا ہے وہ اس کام پر کیا لائے؟ ایمان لائے۔ اب بات یہ ایمان لائے، اب نجات ایمان لانے سے ہے۔ اور یہاں پر 2 مرتبہ یہ چیز مینشن کی گئی کہ جو کوئی ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ اور پھر 18ویں آیت کے اندر ایک اور بات مینشن کی گئی کہ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے، یعنی جو یسوع پر ایمان لاتا ہے، اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ اب 3 چیزیں 3 مرتبہ اس سچائی کو اس حوالے کے اندر بیان کیا گیا۔ ایمان لائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں ہمیں نجات نہیں دے سکتی۔ ہماری رسومات، ہماری مذہبی رسومات ہمیں نجات نہیں دے سکتی۔ ہمارے اچھے کام، یعنی کسی بیوہ کی مدد کرنا، کسی یتیم کا سہارا بننا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ باتیں اچھی تو ہیں، یہ باتیں، بائبل یہ نہیں کہتی کہ یہ باتیں بری ہیں، لیکن ان باتوں کا اجر ہمیں جنت یا فردوس یا نجات کی صورت میں نہیں ملتا۔ پاک کلام کے اندر لکھا ہے، افسیوں کے خط کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو نجات ہے یہ تمہاری طرف سے نہیں، یہ خدا کی طرف سے ہے، یسوع کی طرف سے ہے۔ تو جو کوئی ایمان لائے گا تو وہ نجات پائے گا۔ ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اگلا پوائنٹ ہے یہ تمہاری طرف سے نہیں، اور جو دوسرا پوائنٹ ہے، اور نہ ایمانوں کے سبب سے، کہ نجات ایمانوں کے سبب سے نہیں ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے جی میں نے اتنی عبادت کی، میں نے اتنی ریاضت کی اور مجھے کیا ملی ہے؟ مجھے جنت مل گئی ہے، مجھے فردوس مل گئی ہے۔ بلکہ یہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے یہ فردوس، یہ جنت ہمیں ملتی ہے۔ آمین۔ تو یہاں پر ایک اور بات کہ اگر نجات حاصل انسان کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، مسیح کی پیروی کرتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا فائدہ، کیا رزلٹ آگے نکلتا ہے؟ اب نتیجے پر ہم آ رہے ہیں۔ یسوع پر ایمان لے ہے، اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ آمین۔ جو یسوع پر ایمان لائے گا، ہلاک ہونے کا مطلب وہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا، وہ ابدی سزا کا حقدار نہیں ہوگا، وہ ابدی موت کا حقدار نہیں ہوگا، وہ دوسری موت کا حقدار نہیں ہوگا۔ یعنی جہنم جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، وہ شخص وہاں پر نہیں جائے گا، بلکہ کیا اس کو اجر ملے گا؟ نجات پانے کا اس کو اجر کیا ملے گا؟ پاک کلام کے اندر لکھا ہے بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ آمین، آمین۔ اور ہمیشہ کی زندگی یعنی یہ وہ زندگی ہے جو باغ عدن کے اندر انسان کو دی گئی، لیکن گناہ کی وجہ سے اس نے اس زندگی کو کیا کر دیا؟ کھو دیا۔ اور پھر پاک کلام کے اندر لکھا ہے کہ اس نے یسوع کو بھیجا، اور یسوع نے کہا آ کر کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں، اور کون سی زندگی پائیں؟ کثرت کی زندگی پائیں۔ اور یہاں پر نیکودیمس کو یسوع مسیح بتا رہے ہیں، اے نیکودیمس، تو یہودی ہونے کے تحت تو یہ صرف ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتا، تجھے اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانا پڑے گا۔ ایک بات میں بڑی خاص بات ہے اس حوالے کے اندر جو میں ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر یسوع کی 2 ذاتوں، 14ویں آیت تک ابن آدم کا ٹائٹل استعمال ہوا، اور 16ویں آیت کے اندر ابن خدا کا، خدا کے بیٹے کا ٹائٹل استعمال ہوا۔ اب دونوں پر، اب یہاں پر اس نے لکھ دیا کہ ابن آدم پر بھی ایمان لانا ہے، اور خدا کے بیٹے پر بھی کیا لانا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ بالکل پاسٹر زبلون صاحب، یہ بات بڑی زبردست ہے۔ آج بہت سے لوگ دونوں ذاتوں پر، یعنی وہ یسوع مسیح کو کامل شخص اور کامل خدا نہیں مانتے، لیکن نیکودیمس کو یسوع مسیح سکھا رہا ہے کہ مجھے ابن آدم بھی ماننا پڑے گا اور ابن خدا بھی ماننا پڑے گا۔ اور دیکھیں جو دونوں ذاتوں پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ہاللیلویہ۔ ہمیشہ کی زندگی کسی مذہب میں نہیں ہے،
ہمیشہ کی زندگی کسی فرقے میں نہیں ہے, ہمیشہ کی زندگی کسی قوم میں نہیں ہے, کسی انسان بلکہ ایک شخصیت کے اندر ہے اور اس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے. ناصری آمین. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. تو جی ناظرین, آپ نجات کے تعلق سے بڑی خوبصورت باتیں آپ نے سنی ہے کہ نجات صرف یسوع مسیح ناصری کے وسیلے سے ہے. تو حقیقت میں جو اکارڈنگ ٹو دا بائبل جو مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ نجات پائے گا. میرا ایمان ہے کہ اس پرفضل باتوں سے خدا آپ کی زندگی کو تبدیل کرے گا. آپ چھوئے گئے ہیں, آپ نے ضرور برکت حاصل کی ہے. تو ناظرین, نیکسٹ ملیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ, نئے پروگرام کے ساتھ. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. گاڈ بلیس یو.